मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए मुफ्ती साहब के ऑफिशियल चैनल मुफ्ती तारिक मसूद स्पीचेस को सब्सक्राइब करें। तो असल जो इस्लाम का जो हुक्म है वो क्या है? पैसा जिसका है उसी का है। समझते होगे नहीं समझते? तो आज लोग पैसा, वो एक डॉक्टर जीशान साहब है ना, बड़े जबरदस्त आदमी है, मैंने उनका इंटरव्यू लिया था एक दफा, पता नहीं चल रहा था वो मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं या मैं उनका इंटरव्यू ले रहा हूँ। लोग भी कंफ्यूज थे, असल में तो वो मेरा ले रहे थे, फिर मैंने उनका इंटरव्यू लेना शुरू कर दिया। ठीक है ना? तो उन्होंने एक बड़ी प्यारी बात की कि पाकिस्तान में किसी के पास पैसा नहीं है तो गुर्बत से मरेगा, पैसा आ गया और पता चल गया तो रिश्तेदार मार देंगे उसको, यानी खा पी के ना, कर्जे ले लेके, और मजीद पैसा आ गया तो FBI वाले खा जाएंगे। समझते हो कि नहीं समझते? लेकिन फिर भी आपको बताऊं, मैं इस स्टेटमेंट से पूरा इत्तेफाक नहीं करूंगा। यूरोप में जब पता चल गया ना आपके पास पैसा है, तो आपका 40-45% ठा करके गया, क्योंकि कानून इतना मजबूत है कि नो का ऑप्शन है ही नहीं, लिहाजा लोग टेंशन नहीं लेते कि भाई जब है तो है, यानी उसको अपनी अर्निंग में शामिल ही नहीं करते। भाई जब आप 100 रुपए का बैलेंस डालते हो, आपको पता है मिलेगा 98 का, तो उसको 98 ही समझ रहे होते हो ना आप। लेकिन जहां आपके पास ये ऑप्शन हो कि मैं 100 का बैलेंस डालूंगा, तो अगर मैंने कुछ गड़बड़ कर ली तो हो सकता है 2 रुपए टैक्स ना भी कटे, फिर 2 रुपए टैक्स कटने का आपको टेंशन होगी, फिर आप बताते हुए डरोगे कि मैंने 100 रुपए का बैलेंस डाला है। तो पाकिस्तान में टैक्स बहुत ही कम है बाहर ममालिक की निस्बत, लेकिन लोग छुपाते क्यों हैं? उनको पता है जितना भी है हम छुपा सकते हैं, बाहर मुल्कों में छुपा नहीं सकते, हम टैक्स बचा सकते हैं, बाहर मुल्कों में बचा नहीं सकते। इसकी वजह से हम अपने मुल्क को करप्ट और 2 नंबर और इस तरह समझ रहे होते हैं। भाई बात यह है कि यहां हमारा पैसा इस लिहाज से सेव है कि जितना है उसमें टैक्स बहुत कम देना पड़ता है, और बाहर मुल्कों में आपका पैसा सेव नहीं है, क्योंकि जब आपके पास पैसा आएगा एक भारी अमाउंट टैक्स में निकल जाएगी, लेकिन चूंकि वो निकलनी है तो उसको लोग समझते ही नहीं है कि सेव नहीं है। नहीं आई बात मेरा ख्याल है समझ में? तो खैर मुझे तो यहाँ और वहाँ के टैक्स के निज़ाम को कंपेयर करना मकसद नहीं था, मेरा तो मकसद अल्लाह रसूल को समझाना था। अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब का मतलब समझ में आ गया खोपड़ी शरीफ में, कि जो अल्लाह को याद करता है अल्लाह उसके दिल को क्या देता है? सुकून। तो याद करने का मतलब भाई अल्लाह अर्श पर बैठा हुआ है, वो हमसे गाफिल नहीं। उसने कैसा प्यारा निज़ाम दे दिया इस्लाम की सूरत में, जिसमें हमें आज़ादी ही आज़ादी। इतने मज़े हैं यार इस्लाम में। क्यों ऐसी आज़ादी दी है जो हमारी नेचर के मुताबिक। गैर मुस्लिमों के यहाँ बड़े मसाइल हैं, पता है आपको? गैर मुस्लिम या तो कल्चर का गुलाम होगा या कल्चर का नहीं होगा, नहीं है तो बिल्कुल ही अजीब सी चीज़ बना हुआ होगा वो, क्योंकि सब चीज़ें हलाल है फिर उसके लिए, उसमें वो अपने आप को तबाही में डाल देगा। वो नशा भी उसके लिए हो गया, फिर ज़्यादातर नशा कर रहे हैं, डिप्रेशन में जा रहे हैं, फिर होमोसेक्सुअलिटी की तरफ ट्राई करने के लिए जा रहे हैं, उसी गंद के आदी हो जाते हैं, वहाँ से टेंशन, फिर हलाल हराम की परवाह किए बगैर ऊट पटांग चीज़ें खाना शुरू कर देते हैं, उससे बॉडी में अलग किस्म के तगय्युरात आते हैं, बीवियों से वफ़ा नहीं मिलती, औरत को शौहर से वफ़ा नहीं मिलती, वो अलग टेंशन, बच्चा पैदा नहीं करो तो तन्हाई की टेंशन, पैदा करो तो पता है ये मेरे किसी काम का नहीं, 18 साल का होकर टाटा करके निकल जाएगा, और फिर वरना बुढ़ापे में तो मुझे ओल्ड हाउस में जमा कराएगा। ये गैर मुस्लिमों में सेकुलर लोगों की टेंशन है, आपको बता रहा हूं, जो मैंने 5-6 गिनवाई है थोड़ी सी। बाकी दुनिया की मोहब्बत की टेंशन अलग, क्योंकि जब आखिरत का तसव्वुर नहीं है तो दुनिया ही सब कुछ है, उसमें थोड़ी ऊंच नीच हो गई, वो डिप्रेशन अलग। अगर वो गैर मुस्लिम कल्चर का गुलाम होगा तो कल्चर की टेंशन अलग है, जहेज की टेंशन। आपको पता है जो गैर मुस्लिम कल्चर को और खानदानी निज़ाम उनका बाकी रह गया है ना थोड़े से लोगों का, वो और ज़्यादा टेंशनों में है, क्योंकि ख़ानदान की रस्म व रिवायात की वजह से ऐसे उल्टे उल्टे काम करने पड़ते हैं उनको, क्या आपकी सोच होगी। बहुत से मज़हब तब्दील नहीं कर सकते, उनको पता है भाई हमारा मज़हब ठीक नहीं, चेंज नहीं हो सकता, उनको पता है मार देंगे, गलत मज़हब पे दबाव की वजह से। एक ने बताया कि हमारे जब मैयत हो जाती है ना, इतनी बड़ी टेंशन है उसको, क्योंकि फिर वो सारे आते हैं, पता नहीं क्या क्या पढ़ते हैं, 1 हफ्ता लगता है उसमें। हमें इन तमाम टेंशनों से इस्लाम ने क्या कर दिया, और नेचुरल में फुल इंजॉय करने की इजाजत दे दी। ठीक है ना, कुलू मिनत तय्यबात, जितनी पाकीज़ा चीजें हैं अच्छी अच्छी सब खाओ।
تبھی تو پتہ نہیں جب ہم نہاری میں مغز ڈالتے ہیں, نلی ڈالتے ہیں, لوگوں کو کیوں تکلیف ہوتی ہے, میری سمجھ میں آتا نہیں ہے. میں تو جب بھی قرآن پڑھاتا ہوں, تراویح پڑھتا ہوں, کلو من الطیبات آتا ہے, اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کلو واشربو, کھاؤ بھی اور پیو بھی. ہاں کتے بلی منع کر دی اللہ نے, تو کیا ضرورت ہے بھائی کتے بلی کھانے کی, کیا خیال ہے؟ ابھی قربانی میں اونٹ بھی ذبح ہوا, کیا کہتے ہیں, اونٹ بھی ذبح ہوگا, اور گائے بھی, اور دمبا بھی, اور بکرا بھی, ساری مزے کی چیزیں ہیں. ہندوؤں میں کتنے لوگوں نے اپنے کلچر کی وجہ سے گوشت سے اپنے آپ کو ہمیشہ کے لیے محروم کر لیا. گوشت جیسی لذیذ خوراک سے زندگی برباد کر دی کہ نہیں کر دی؟ ٹھہر جاؤ ذرا آرام سے. کلچر کی وجہ سے کیا کر دیا؟ زندگیاں برباد. گوشت جیسی نعمت جس میں لذت بھی ہے, جس میں صحت بھی ہے. آپ دیکھ لو سبزی خور لوگ بےچارے کیسے, کوئی چمک ہی نہیں ہوتی ان کے چہروں پہ. تو ہمیں کیا کیا اسلام نے؟ اس کلچر کی غلامی سے کیا کر دیا؟ نکال دیا. اسلام نے ہمیں طہارت کا نظام دے دیا, ہم بدبوؤں کی نحوست سے محفوظ ہو گئے. اب میں نام نہیں لوں گا, بہت سارے مذہب ایسے ہیں جب آپ ان کی عبادت خانوں میں جاؤ, جب آپ ان سے گلے ملو تو بے ہوش. آپ کسی مولوی سے گلے مل کے بے ہوش, انشاءاللہ اوریجنل عود کی اور اوریجنل عنبر کی اللہ نے چاہا تو خوشبو آ رہی ہوگی. مذہب کا حصہ ہے خوشبو لگانا. نبی نے فرمایا حبب الی النساء والطیب, اللہ نے نکاح کی محبت میرے دل میں ڈال دی اور خوشبو کی محبت اللہ نے میرے دل میں ڈال دی. ہمیں حکم دے دیا نکاح بھی سنت اور خوشبو کا استعمال بھی سنت. اب تو مسجدوں میں وہ خوشبوئیں نہیں, پہلے زمانے میں تو بہت زیادہ اہتمام کیا جاتا تھا, کیونکہ ہم تو رہے غیر مسلموں کے ساتھ زیادہ ہیں نا, تو کلچر آدھا. آج سعودی عرب میں جاؤ, دبئی میں جاؤ, ابو ظہبی میں جاؤ, مسقط میں جاؤ, ایسی بہترین دھنیاں یار, وہ عود کی لکڑی جل رہی ہوتی ہے, ایسی خوشبو, دماغ معطر ہو جاتا ہے. اور ہمارے یہاں لائے گا اسپرے کر دے گا بے ہوش بندہ, پتہ نہیں الکوہلک خوشبوئیں دماغوں میں چڑھ رہی ہیں, کیمیکل ہے بھائی. ہے کبھی میں سوچ رہا ہوں میں مسقط جا کے نا اوریجنل خوشبوؤں کا ایک ولاگ بناؤں, پاکستانیوں کو بتاؤں. کچھ لوگوں کو پتہ بھی ہے, سارے ایسے نہیں ہے, کیونکہ بہت سے لوگ بیان سنتے بولتے ہیں مسا میں بیوقوف سمجھتے ہیں, لیکن میجورٹیوں میں خوشبوؤں کا ذوق نہیں ہے. یہ لگاتے ہیں وہ الکوہلک جو ایک دم سے بڑی اچھی لگتی ہے, اس کے بعد سر بھاری ہونا شروع ہو جاتا ہے. خوشبو تو انسان کو معطر کرتی ہے, سکون دیتی ہے, تو وہ عربوں میں ہے, کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے چلی ہیں خوشبوئیں. تو اسلام ہمیں خوشبو سکھاتا ہے, اسلام ہمیں نہانا دھونا سکھاتا ہے, اسلام ہمیں بغلوں کے بال, زیر ناف بال صاف کرنا سکھاتا ہے. اسلام مرد کو کہتا ہے جب آدمی ہو تو پورے آدمی بنو, داڑھی رکھو. آپ رکھ کے دیکھو, خدا کی قسم آپ کو مردانگی کا احساس شروع ہو جائے گا. حقیقت بتا رہا ہوں آپ کو, سکون ملے گا آپ کو. داڑھی کٹاؤ گے آپ, نہ ادھر نہ ادھر, بے سکونی ہوتی ہے. رکھ کے دیکھو پتا چلے گا. کسی داڑھی والے کو 1 کروڑ روپے بھی دو نا کہ کاٹ دے, وہ نہیں کاٹے گا. رکھنے کے بعد پتا چلیے, رکھے بغیر نہیں سمجھ میں آئے گی یہ چیزیں. چہرے پہ ایک وقار آ جاتا ہے انسان کے, اور جس کی گھنی داڑھی ہو تو اور خوبصورت لگتا ہے. لیکن داڑھیوں کی عجیب عجیب خط بنا رہے ہیں, پتہ نہیں جیسے پلیٹ رکھے نا یوں کر کے, یہاں سے کٹ یہاں سے کٹ. وہ کیا, تو رکھ لے یار, تمیز سے رکھ لے. جب تو چہرہ تیرا ببر شیر جیسا لگے اچھا لگتا ہے. اور خدا کی قسم لا الہ الا اللہ, عورت کو بھی داڑھی والا مرد اچھا لگتا ہے. نہیں لگ رہا, اس کا مطلب اس کی نیچر کیا ہو گئی ہے, خراب. تو نیچر خراب ہو جائے تو ایک الگ بات ہے نا. تو اگر کوئی داڑھی والا آپ کو اچھا نہیں لگ رہا, اس کا مطلب وہ ویسے ہی اچھا نہیں ہے نا. پہلے خود بھی تو اچھا ہو, پھر داڑھی رکھ کے اور اچھا لگے گا. اب لوگ کہہ سکتے ہیں وہ داڑھی والا اس کی شکل دے گا, ابے اس کو تو بغیر داڑھی کے اور عجیب سا لگ رہا ہوتا ہے. وہ پہلے جیسے اچھے کپڑوں میں انسان اچھا جب لگتا ہے جب خود بھی تو اچھا ہو نا, ٹھیک ہے نا. تو داڑھی سے مرد جیسا بھی ہو اس کا حسن کم ہونے کے بجائے بڑھتا ہے. اسلام نے حکم دیا. کتنے مذاہب ایسے ہیں جس میں داڑھی بھی بڑھاؤ, مونچھیں بھی بڑھاؤ, وہ ان کے لیے ایک الگ ٹینشن. بال بھی بڑھ رہے ہیں, مونچھیں بھی بڑھ رہی ہیں, اسلام نے حکم دے دیا بھائی مونچھیں گھٹاؤ, داڑھی کو کیا کرو. خدا کی قسم یہ 100% کیا ہے, یہ نیچر ہے. مونچھیں رکھنے کی بھی اجازت دی اللہ نے. تو نہانے کا حکم دے دیا, ماں باپ کی فرما برداری کا حکم دے دیا, بوڑھے ماں باپ کی خدمت کرو. اب نوجوان سمجھتے ہیں یہ بوجھ ہے ہمارے اوپر, اسلام نے سخت حکم دے دیا. بھائی سخت نہیں ہے, تمہاری لائف کو تم انجوائے کرو گے, کیونکہ ان کی خدمت میں جتنا ٹائم گزرے گا آگے یہی کلچر کون فالو کرے گا, تمہاری اولاد. کل تمہارے بھی بڑھاپے میں مزے ہونے والے ہیں. نہیں آئی بات سمجھ میں,
اب ہو سکتا ہے کوئی غیر مسلم ہمیں دیکھے یہ ماں باپ کے پاؤں دبا رہے ہیں اور حج کرا رہے ہیں اور اتنی ٹینشنیں لے رہے ہیں, لاکھوں روپے خرچ کر رہے ہیں, تو بڑی ٹینشن میں ہے. او بھائی تو جب بوڑھا ہوگا نا تو تیرا بچہ تیرے ساتھ وہی سلوک کرے گا جو تو اپنے ابا کے ساتھ کر رہا ہے, ٹھیک ہے نا. تو اسلام کے جتنے احکام دیکھو, خدا کی قسم اسلام نے ہماری لائف میں جو انجوائمنٹ رکھ دی ہے نا اور جو مزے رکھ دیے ہیں, غیر مسلم اس کی خاک تک بھی نہیں پہنچ سکتے. آپ کہہ سکتے ہیں پھر حدیث میں کیوں آتا ہے دنیا سجن المومن, دنیا مومن کا قید خانہ ہے. سوال پیدا ہوتا ہے جب اتنی مزے کی ہے حیات اللہ نے مسلمانوں کو دے دی ہے, اور پھر مزے کی بات پاکیزہ, یعنی مزے بھی پاکیزہ ہیں. یہ ایک مزہ ہوتا ہے جیسے آپ نہاتے ہیں دھوتے ہیں سکون ملتا ہے نا, یہ پاکیزہ مزہ ہے. ایک مزہ ہے چرس پینے کا, یہ ناپاک مزہ ہے, اس میں بے سکونی ہے. اس میں کیا ہے؟ تو اسلام نے جتنی لذتیں دی ہیں وہ پاکیزہ ہیں, وہ طہارت والی ہیں. تبھی اللہ کہتے ہیں فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاتًا طَيِّبَةً, جو اسلام کو فالو کرے گا اس کو میں انتہائی پاکیزہ زندگی عطا کروں گا. لطف والی, طیب کا لفظ میں لطف بھی ہے اور پاکیزگی بھی ہے, یعنی لذت والی زندگی بھی ہوگی اور پاکیزگی والی لذت وہ ہوگی. جیسے آپ شدید بھوک میں کھانا کھا رہے ہو, حلال کھا رہے ہو, مزہ آتا ہے کہ نہیں آتا؟ اور ہے بھی حلال وہ, اور ایک ہے پیٹ بھرا ہوا ہے اور شراب پی رہے ہو آپ, تو مزہ تو اس میں آ گیا لیکن اسمیل آئے گی, بدبو آئے گی, اس کے بعد دائیں بائیں گھومو گے, لوگ بھی نفرت کریں گے آپ سے. تو ایک حلال اور پاکیزہ لذت ہوتی ہے, ایک ناپاک. حلال لذت حقیقی معنی میں لذت ہوتی ہے. تو اللہ کیا کہتے ہیں میں اس کو پاکیزہ زندگی دوں گا اور لذت والی, لطف و عنایت والی زندگی دوں گا. سوال پیدا ہوتا ہے, حدیث میں آتا ہے دنیا مومن کے لیے کیا ہے؟ قید خانہ. دیکھو یہ ظاہری لحاظ سے کہا گیا ہے کہ یہ جو لذت والی زندگی آپ کو ملے گی یہ بہت ساری پابندیوں کو فالو کر کے ملے گی. اس میں چرس سے بھی اوائڈ کرنا ہے, اس میں ہیروئن سے بھی, اس میں شراب سے بھی. قید خانہ اس لحاظ سے کہا گیا ہے کہ قیدی اپنی مرضی کی چیزیں, کبھی دیکھا قیدی بیٹھا ہو, یا اللہ یہ کہ وہ داؤد ابراہیم کا کوئی بندہ ہو. ایک بندہ انڈیا میں جیل میں قید ہوا, اس نے مجھے اپنی کہانی سنائی, کسی ملک میں میری ملاقات, تو کہہ رہا ہے میں کسی چھوٹے سے کیس میں جیل میں چلا گیا انڈیا میں. تو کہتا ہے کہ میرے دشمن نے نا, جس نے مجھے اندر کیا تھا, ایسی پھٹا ہوا تھا مکوں گھوسوں سے, تو جس سے لڑائی ہوئی تھی وہ کوئی بڑا آدمی تھا, اس نے کہہ رہے میرے اوپر بڑا کیس ڈال دیا کہ داؤد ابراہیم کا آدمی, داؤد ابراہیم کا آدمی ہے یہ, وہ بڑا اسمگلر ہے داؤد ابراہیم, اس کا بندہ ہے. کہہ رہے مجھے تو پتہ ہی نہیں میرے اوپر کیا کیس ہوا, میں جب اندر گیا تو بریانی, برگر, کولڈ ڈرنک. پولیس والے کہہ رہے بندہ کس کا ہے؟ کہہ رہے جیل میں میرا ایسا پروٹوکول ہو رہا ہے اور سب آ کے میری خدمتیں کر رہے ہیں, پاؤں دبا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں یار تھوڑا ہمارا بھی خیال کرنا باہر نکلنے کے بعد. کہہ رہے مجھے بعد میں پتا چلا مجھے کس میں ڈال دیا ہے, اور کہہ رہے پھر داؤد ابراہیم کے بندوں نے بھی رابطہ کیا کہ تو ہے تو نہیں لیکن بننا چاہتا ہے تو بتا دے. کہہ رہے میں نے کہا بھائی معاف کر دو یار, یہ بریانیوں کی قیمت مجھے مہنگی پڑے گی. لیکن کہہ رہے ہم نے 6 مہینے اچھا پروٹوکول میں ٹائم گزارا. تو یہ جیل کا قیدی تو الگ چیز ہے, لیکن نارمل جو قیدی ہوتا ہے اس کی اپنی منمانی زندگی نہیں ہوتی. تو مسلمان کی بھی اپنی نہیں, وہ کس سے پوچھ کے چلے گا؟ اللہ سے. تو اللہ کہہ رہے ہیں اس لحاظ سے تم قید خانے میں ہو, لیکن اللہ کہہ رہے ہیں جب مجھ سے پوچھ کے چلو گے تو میں تم پہ بیجا پابندیاں نہیں لگاؤں گا, خام خواہ کی پابندیاں نہیں, میں صرف خبیث چیزوں کو, ناپاک چیزوں کو حرام کروں گا تم پہ. شراب حرام ہوگی, کتے بلی حرام ہوں گے تمہارے اوپر, اور پاکیزہ چیزوں میں تمہیں کیا کروں گا؟ اجازت. بلکہ اللہ کہیں گے میں تو حلال میں تمہیں زیادہ وسعتیں دوں گا. غیر مسلم کہیں گے ایک شادی کرو, میں کیا کہوں گا بھائی حلال ہے تو پھر ایک کیوں کر رہے ہو, اس تکلف کی کیا ضرورت ہے تمہیں, ٹھیک ہے نا. جب ہم کسی کے گھر جاتے ہیں تو کوفتے بھی ہیں اور کباب بھی ہیں, خواتین غصہ ہونا شروع ہو گئی ہیں, اور نہاری بھی ہے, تو ہم کیا کہتے ہیں بھائی سر یہ میں نے, آپ صرف کوفتے کھا رہے ہو, نہاری نہیں کھا رہے آپ. تو میزبان کو غصہ آئے گا کہ سر کیا آپ نہاری کیا میں نے جائز پیسوں سے نہیں خریدی کیا, تھوڑا سا اس کو بھی ٹرائی کر لینا سر, یہ بھی حلال کے پیسوں سے. تو اللہ کہتے ہیں جب عورت سے نکاح کر کے عورت کے پاس جانا جب جائز ہے, حلال ہے, تو پھر 1 اور 4 میں کوئی پھر ایک کے تکلف کی کیا ضرورت ہے؟ جب غلط ہے تو پھر وہ بھی غلط ہے. کیا خیال ہے؟ صحیح ہے تو پھر تو اللہ میاں نے قید یہ لگا دی کہ ایک ہے اللیگل, ایک کیا ہے, ایک بغیر نکاح کے جانا, جو گدھے گھوڑے کرتے ہیں کام, گدھا گدھی سے کبھی شادی نہیں کرتا, صحیح ہے نا, گھوڑا گھوڑی سے شادی نہیں کرتا, کتے بلی شادیاں نہیں کرتے. تو گرل فرینڈ بوائے فرینڈ بھی گدھے گھوڑے والی زندگی ہے ان کی, چاہے وہ 3 پیس سوٹ ٹائی لگا کے گھومیں, چاہے وہ میڈیکل سائنس کی ڈگریاں لے کے گھومیں, چاہے وہ بڑے بڑے سائنٹسٹ بن جائیں. اللہ کی نظر میں جو گرل فرینڈ بوائے فرینڈ کی طرح رہے گا ان کی زندگی گدھے گھوڑوں والی
زندگی ہے. انسانوں والی تہذیب اس میں نہیں ہے. انسان صرف نہا دھو کے 3 پیس سوٹ اور ٹائی سے مہذب نہیں بنتا, ان حرکتوں سے پتہ چلتا ہے کہ مہذب ہے یا نہیں. تو اللہ نے کہا کہ انسانوں والی زندگی چاہیے تو نکاح والی زندگی. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو ہمیں اسلام بھائی بڑی پیاری زندگی دے رہا ہے, اسی پہ آ جاؤ, مزے ہی مزے ہیں, ٹھیک ہے نا. حلال بھی ہے لائف کو, اور کلچر کی غلامی سے بھی نکالتا ہے, اور جو خام خواہ کے بہت سے قوتوں نے ہم پر قوانین مسلط کر دیے ان سے بھی ہمیں آزاد کرتا ہے اسلام. اللہ تعالی ہمیں قدر کی توفیق عطا فرمائے اور خود کو اللہ کو یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے.